मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सहाबी से कि इन्न फी का खसलतैन युहिब्बुहुमल्लाहु व रसूलुहु। ये बहुत ज़बरदस्त हदीस है, इसको पल्ले बांध लें, आप हमेशा के लिए याद कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने उनकी तारीफ़ की और क्या फरमाया, और अल्फाज नबूवत कैसे ज़बरदस्त बलागत वाले। इन्न फी का खसलतैन, तुम्हारे अंदर दो खसलतें, दो आदतें हैं। इन्ना यकीनी, इन्ना ये ताकीद के लिए आता है। देखो तारीफ़ के भी बड़े तरीक़े होते हैं। किसी के अंदर दो अच्छी सिफ़ात हैं, बहादुर है, सखी है, आप जाके बोलोगे यार तुम बहादुर भी हो, सखी हो, वेल डन, ये भी एक तरीक़ा होता है ना, बहुत अच्छे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ को भी इंतहा तक पहुँचाया। फरमाया तुम्हारे अंदर दो ऐसी खसलतें हैं, युहिब्बुहुमल्लाहु व रसूलुहु, जो अल्लाह को भी बहुत पसंद हैं और अल्लाह के रसूल को भी बहुत पसंद है, यानी मुझे भी बहुत पसंद है वो। तो इसका मतलब वाकई वो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो ये क्यों नबी बता रहे हैं कि भाई ये इन चीज़ों से दस्तबरदार मत होना। आम तौर पे लोगों को ये दो चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। क्यों? ये दोनों चीज़ें, खसलतें जल्दबाजी के खिलाफ हैं और पब्लिक को जल्दबाजी पसंद होती है, अफरा तफरी पसंद होती है, हुल्लड़बाजी पसंद होती है, फौरन फैसले करो, फौरन ये स्टाइल होता है पब्लिक का। वो क्या खसलतें आपने फरमाया, अल हिल्मु वल अनाह। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की मुंह पे तारीफ़ करने से मना फरमाया है, क्योंकि जब आप किसी की मुंह पे तारीफ़ करते हैं वो चौड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, उसके अंदर ख़ुद पसंदी पैदा होती है, तकब्बुर पैदा होता है। थोड़े दिनों में वो दूसरों को हकीर समझना शुरू कर देता है और वो ये समझता है कि मुझ जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अक्सर मुंह पे तारीफ़ लोगों को नुकसान पहुंचाती है। देखा होगा ना आपने, बाज़ पीर ऐसे होते हैं, मुरीद हर वक्त पाँव दबाते रहते हैं, हज़रत जी आप तो ऐसे हैं, हज़रत जी आप तो। थोड़े दिनों में हज़रत जी अपनी औकात भूल जाते हैं। एक जानने वाले थे, अब वो नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो इतने शरीयत के यानी वाज़े वाज़े हकाम को तोड़ते थे। वो पीर साहब और अहले हक़ के सिलसिले में से थे। ये नहीं कि कोई बिदती या कोई गुमराह लोग हों, अहले हक़ के सिलसिले में से थे, बड़े आलिम थे और फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ रहे भाई, सो रहे हैं तो सोते ही चले जा रहे हैं। हमें बड़ा एहसास हुआ कि यार अच्छे भले आदमी हैं, जमात से नमाज में गायब होते हैं, बिला वजह नमाज़ें ज़ाया कर रहे होते हैं, मुरीदों का ज़बरदस्त हल्का उनका। तो मैंने एक दिन किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये अच्छा भले आदमी हैं, इनको हो क्या किया है? अच्छा, उनकी गलती की इस्लाह के लिए अगर कोई शख्स उनको जाके बताए कि हज़रत आप ये जो कर रहे हैं काइंडली ये ना करें, कोई बात उन्होंने जैसे कह दी बयान में, तो एकदम गुस्से में क्या हो जाएं, रगें फूल जाएं उनकी ना दिमाग की। अब लोग उनसे बात करते हुए भी डरे कि यार इनको कोई जैसे बयान में कोई गलत बात कर दी ना, तो कोई उनको समझा दे कि हज़रत ये बड़े एहतराम से, नहीं, एकदम वो क्या हो जाती है, उनके गुस्से से दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाए। तो मैं भी परेशान था यार इनको हो क्या गया है। पुरानी बात है, अब उन किसी के समझ में नहीं आएगा कि किसकी बात कर रहा हूँ, बहुत पुराना किस्सा है, 10-15 साल हो गए इस वाक़े को। तो एक दिन क्या हुआ, उन्हीं के एक जानने वाले ने कहा कि असल में ये पीर साहब का, बुज़ुर्ग का कसूर नहीं है, इनको अपने बारे में वहम हो गया है कि मैं बहुत नेक हूँ। नहीं आई मेरा ख्याल बात, इनको अपने बारे में क्या हो गया है, वहम हो गया है कि मैं बहुत नेक हूँ। लोगों ने पाँव इतने दबाए, तारीफ़ें इतनी की, हज़रत जी हज़रत जी हज़रत जी कर करके ना, इनको वहम हो गया कि शायद मैं वाकई बहुत पहुँचा हुआ हूँ। अब जब आपको अपने बारे में ये अकीदा बन जाए कि मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, फिर कोई आपकी बुराई करेगा तो गुस्सा आना बिल्कुल बजा बंद। नॉलेज ही नहीं है तो जाहिर है फिर गुस्सा आएगा ना आपको। तो इसका हल ये नहीं है कि इनको गुस्सा कम करने के बयानात सुनाए जाएं, बैठ जाओ भाई। तो इसका हल ये नहीं है कि इनको ये बताया जाए कि गुस्सा इस्लाम में हराम है। इनका फॉल्ट ये नहीं है कि इनको गुस्सा जल्दी आता है, ना 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 ना। बाज़ लोगों में बीमारी होती है, गुस्से के मरीज़ होते हैं या गुस्सा उनको जल्दी आता है, वो एक उसका इलाज अलग है। इनका टेक्निकल फॉल्ट ये है कि ये अपने बारे में समझ बैठे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं बहुत। तो हम में से बहुत से लोग ये अपने बारे में समझने लगते हैं
تو اس کا حل یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, جس دلیل سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں, تو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ دلیل ہے نہیں. دیکھو کہیں آپ کا مناظرہ ہو رہا ہو, بحث ہو رہی ہو, اگلا حدیث پیش کر رہا ہے کہ یہ دلیل ہے, دیکھو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے, تو آپ حدیث کا انکار تو نہیں کرو گے نا, حدیث تو دلیل ہے, لیکن آپ یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے, یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, تو اس کا استدلال کیا ہو جائے گا, خود بخود کمزور. کسی نے دلیل میں گواہ کو پیش کیا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے, تو آپ کیا کرو گے, یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ گواہ جھوٹے ہیں, ان کے بارے میں پبلک کی رپورٹیں صحیح نہیں ہیں, تو اب اس کی دلیل کیا ہو جائے گی, جب دلیل کالعدم ہو جائے گی تو دعویٰ خود بخود کالعدم ہو جائے گا. تو بعض دفعہ انسان کو, میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں, کسی کی غیبت مقصد نہیں ہے, آپ کو ویسے بھی کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, ہم اور آپ میں بھی اس مرض میں آ سکتے ہیں. لوگ تعریف کرتے ہیں دلیل, ہمیں اپنے بارے میں, ہم وہ جو بزرگ سمجھ رہے تھے نا اپنے آپ کو میں بہت نیک ہوں, وہ کس دلیل کی بیس پہ سمجھ رہے تھے کہ میرے اتنے سارے مریدین ہیں, سب مجھ سے دم کرواتے ہیں, سب مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں, سب میری جوتے اٹھا کے بغل میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں, مجھے ننگے پاؤں کوئی نہیں جانے دیتا, اپنی چپلیں میرے آگے کر دیتے ہیں, اور مجھے فلاں بزرگ سے خلافت بھی ملی ہوئی ہے, فلاں بزرگ نے مجھ پہ اعتماد بھی کیا ہوا ہے, اور مجھے فلاں دن خواب آیا تھا, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی تھی, تھپکی دی تھی مجھے, اور ایک دن میں سویا تو مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی اچانک کمرے میں. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ایک دن میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں سفید لباس میں, وہ مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے. تو ان واقعات سے انسان کو اپنے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ یار واقعی میں کیا ہوں, بزرگ ہوں. تو ایسے آدمی کا, اور پھر اس میں کوئی عیب نکالے گا کہ حضرت کبھی جماعت سے بھی نماز پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے نا, حضرت آپ اتنے دن یا کہیں سفر میں ہوں, کہیں گئے ہوئے ہوں, تو سمجھ میں آتا ہے. آپ جو ہے, یا اگر کوئی عذر ہے تو بتا دیں, عذر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بھائی میں اصل جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, مجھے بیماری ہے, فلاں کچھ بھی ہے. تو ایک دم آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ تو غصہ آنا اس کی علامت ہے وہ جو بندے کی میں پوری نا ڈیٹیل بتا رہا ہوں, جس نے کہا تھا نا اصل میں ان کو وہم ہو گیا کہ یہ کیا ہیں, یہ نیک ہیں. تو یہ ہم میں سے کسی کو بھی وہم ہو سکتا ہے, خوب سمجھ لو, بڑا خطرناک بیماری ہے یہ. تو انہیں اس نے کہا کہ حضرت یہ غصہ ان کا اصل میں غصے کے مریض نہیں ہے, یہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے, بہت نیک. تو جس دلیل کی بیس پہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, اس دلیل کا رد کر دو. ان کو کوئی جا کے یہ بتا دے کہ لوگ جو آپ کے جوتے اٹھا رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں, نیک ہیں. لوگ شف سرکار کے جتنے جوتے اٹھاتے ہیں نا, اتنے جوتے دنیا میں کسی کے نہیں اٹھائے گئے ہیں. لوگ آپ کو صبح شام ہدیہ دے رہے ہیں لا لا کے. اگر ہدیے کی بیس پہ کسی کو نیک سمجھنا ہے کہ اتنے لوگ لا کے ہدیے دے رہے ہیں, تو ایسی سرکاریں مارکیٹ میں موجود ہیں, ایسے جاہل پیر جو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے, جن کو ہدیے کروڑوں اربوں کی شکل میں ملتے ہیں, دمبے ملتے ہیں, بکرے ملتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے جناب میرے سامنے ایسے جھک کے بیٹھتے ہیں, میرے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, تو پنڈتوں کے ہاتھ پاؤں بھی چومے جاتے ہیں. کتنے پنڈت ایسے ہیں جن کے لوگ آتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں, ان کے سجدے کرتے ہیں. تو وہ دلیل کو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کمزور قرار دے دیں, تاکہ یہ جو اپنے بارے میں ان کو وہم ہو گیا ہے کہ میں نیک ہوں, یہ وہم کیا ہو جائے, ختم. جب وہم ختم ہو جائے گا, پھر اگر کوئی آ کے غلطی بتائے گا کہ آپ کی یہ غلطی ہے, تو اگلا سوچنے پر مجبور ہوگا کہ بھائی جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نیک ہوں, اور میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں ہر چیز میں صحیح ہوں, تو بھائی جب میں کسی بھی چیز میں غلط ہو سکتا ہوں تو پھر میں سنوں تو صحیح نا. دیکھو اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے, ان کے پیٹ کا کوئی مسئلہ تھا یا کیا مسئلہ تھا, ڈاکٹر کے پاس گئے. تو وہ ہوتا ہے نا, وہ جو مشین میں نہیں ڈالتے, ڈیجن کر کے ایک بڑی سی مشین میں ڈالتے ہیں یار, MRI, وہ جیسے لگتا قبر میں جا رہا ہے بندہ. ہاں, سٹی اسکینس. ان کا سٹی اسکین ہوا. بعض دفعہ سٹی اسکین میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر جو بیماری دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک نکلی ہوتی ہے, کچھ اور نکل آتا ہے. صحیح ہے نا, کیا نکل آتا ہے,
کچھ اور. ایک اور رشتے دار کا میں بتا رہا تھا, انہوں نے جب وہ MRI کروایا نا, CT اسکین کروایا, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی میدا ویدا تو سب سیٹ ہے, آپ کے تو گردے میں ایک وہ بن رہی ہے, رسولی بن رہی ہے, گٹھلی بن رہی ہے. حالانکہ ان کو کڈنی کا پین کبھی بھی نہیں ہوا, کوئی پیشاب میں پرابلم نہیں, کچھ بھی نہیں, فٹ فاٹ بالکل. تو اس کا ٹیسٹ کروائیں, ٹیسٹ کروایا تو وہ کینسر نکلا. ڈاکٹر نے کہا آپ بہت خوش قسمت ہو جو ابتدائی مرحلے میں یہ ٹریس ہو گیا ہے. تو آپریٹ ہوا, وہ جو ہوتا ہے کیمو تھراپی اور ایک اور تھراپی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ریڈیو تھراپی, کیمو تھراپی وغیرہ ہو کے الحمدللہ آج فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے کاٹ دی, بہت بہت معمولی سی تھی. تو بڑے خوش, جب بھی میں ان سے ملتا ہوں نا ہمارے ریلیٹیو میں, کہتا ہوں بھائی اللہ نے آپ کو زندگی دی. کہہ رہے ہیں یار دیکھو نہ کوئی پین تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اگر یہ پالتے رہتے ہم تو پھر ایک وقت میں جا کے تھوڑی پھر علاج ہوتا ہے, اور پھر ان کی ایج بھی زیادہ ہے اس عمر میں, تو یہ کیمو تھراپی وغیرہ ویسے ہی آدمی کو مار دیتی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر نے جب ان کو کہا کہ آپ کے گردے میں ایک تھوڑی سی رسولی ہے, کچھ کینسر کا خطرہ ہے, آپ ٹیسٹ کروائیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں بالکل کیا ہوں, ٹھیک. کیونکہ ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ دوڑ سکتا ہے, میں دوڑ سکتا ہوں. ٹھیک آدمی کی علامت یہ جو کھائے اس کو ہضم ہوگا, میں جو کھاتا ہوں مجھے ہضم ہوتا ہے. ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ بھائی جو ہے میں صحیح سن سکتا ہوں, میں صحیح دیکھ سکتا ہوں, وہ جاب بھی کرتے ہیں, میں جاتا ہوں شام کو واپس آتا ہوں, ٹائم پہ مجھے نیند آتی ہے, ٹائم پہ میری آنکھ کھلتی ہے, صحیح پراپر پیاس لگتی ہے, صحیح پراپر بھوک لگتی ہے, تو میں کوئی میڈیسن بھی نہیں لے رہا. تو ٹھیک انسان کی ساری علامتیں چونکہ مجھ میں پائی جاتی ہیں, اس کا مطلب میں کیا ہوں, ٹھیک, لہذا میں یہ ٹیسٹ نہیں کراؤں. تو ایسے موقع پہ کوئی عقل مند کیا کہتا کہ جناب ٹھیک انسان کی جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں یہ صرف ظاہری علامتیں ہیں, یہ ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ دلیل نہیں ہے ٹھیک ہونے کی, جس کو آپ دلیل سمجھ رہے ہو. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ جو بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے. نہ بعض بیماریاں اندر ہی اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں, انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ دلیل ہی غلط ہے اور واقعی غلط ہے. کینسر بعض دفعہ ایسے اندر پیدا ہو رہا ہے, آپ فٹ فاٹ گھوم رہے, آپ کو پتا آخری اسٹیج میں جا کے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ تو انا للہ ہونے والا ہے آپ کا. اب آپ ڈر نہ جائیں کہ آپ سب کے گردوں میں بھی کہیں رسولی نہ ہو. جب اللہ مارنے پر آئے گا میرے بھائی, پھر کس کس چیزوں کے ٹیسٹ کرواؤ گے آپ. ایک کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب باڈی میں کینسر کا پتہ شروع میں ہی چل سکتا ہے. انہوں نے کہا چند کینسر ایسے ہیں جن کا شروع میں پتہ چل سکتا ہے, جیسے میدے کا جو بڑی آنت کا کینسر ہے نا, وہ ٹیسٹ سے شروع میں ہی پتہ چل جائے گا. تو احتیاطاً 50 سال کے بعد وہ کروا لینا چاہیے ہر ایک کو. باہر دنیا میں تو لازمی کرواتے ہیں. گوروں میں جس کی ایج بھی 50 سال کی ہوتی ہے نا, وہ لازمی بڑی آنت کا کینسر کرواتے ہیں, کیونکہ بڑی آنت کا کینسر 50 سال کے بعد اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو شروع میں ہی وہ ٹریس ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. لیکن کینسر کی تمام قسمیں ایسی نہیں ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو نے ڈاکٹر کے مشورے پر کروایا 50 سال کے بعد, تو نکل آیا, علاج ہو گیا, بچ گئے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ 50 سال کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بڑی آنت کا یہ قبض سے ہوتا ہے زیادہ تر. تو جوان جب تک انسان ہوتا ہے نا, قبض بہت ساری چیزیں جھیل رہا ہوتا ہے. 50 سال کے بعد قبض وغیرہ زخم کرتے ہیں, وہ زخم بگڑتا ہے, پھر پتہ ہی نہیں ہوتا, کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی اس کی. لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اور کون کون سے, انہوں نے کہا نہیں پتہ چلتا بھائی, کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا. میں نے کہا گردے کا, فلانا کا. انہوں نے کہا بھائی کس کس کا کروائے گا, اتنی قسموں کے کینسر ہیں, یہ تھوڑی کہ سارے ٹیسٹ ہی کرواتا رہے گا بیٹھ کے, اور پھر آج کلیئر آیا, ہو سکتا ہے کل ہو جائے, ہو سکتا ہے پرسوں ہو جائے. تو انہوں نے کہا جن چیزوں کا یقینی پتہ چل سکتا ہے وہ بڑی آنت کا کینسر ہے, اس کے علاوہ نہیں پتہ چل سکتا. اس میں اللہ پہ توکل ہی ہے بس. اپنی عام صحت آدمی ٹھیک رکھنے کی کوشش کرے تو چانسز کم ہو جاتے ہیں, رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. تو خیر, اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ یہ مانتے, وہ مانتے ہی نہیں, وہ کسی قیمت پہ یہ قبول ہی نہیں کرتے کہ بھائی میں بیمار ہو ہی نہیں سکتا, تو علاج ہوتا ان کا. تو انسان کے اندر جو سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے نا, وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. سارے مسئلے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں. سیاسی لوگوں میں بھی اپنے سیاسی لیڈر کو غلط مان نہیں سکتے, اس کی کسی غلطی کو غلط ہی نہیں مان سکتے. جب آپ نے فرض کر لیا
کہ میں بھی ٹھیک ہوں, میرا سیاسی لیڈر بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, تو بھائی پھر تو جب آپ اس کے اگینسٹ سنیں گے تو آپ کے منہ سے جھاگ نکلے گا, آپ کو غصہ آئے گا, آپ کی آنکھوں میں سرخی پیدا ہوگی. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ آپ نے غیر دلیل کو دلیل سمجھنا شروع کر دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں, ہماری کوئی تعریفیں کر دیتا ہے آ کے, لوگ اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم باقی کیا ہیں, اچھے ہیں. ہمارے حضرت اس پہ ایک زبردست واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو تھا گاؤں میں کہیں ملازمت کے لیے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا, تو کسی نے اس کو آ کے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے, اگنور کر دیا اس کی بات کو. وہ چلا گیا, دوسرا بندہ آیا, کہنے لگا یار تو یہاں مصروف ہے کام کاج میں اور تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے, گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے. پہلے کو تو بہت سختی سے اس نے منع کیا تھا نا کہ تو پاگل ہے, مجھے بیوقوف سمجھا. پہ دوسرے کو تھوڑا نرم لہجے میں, یار بھائی میری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے, میں کیا ہوں, میں زندہ ہوں. تیسرا بندہ آیا, ابے تو یہاں کام کاج میں مشغول ہے, تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, اس نے رونا دھونا لگایا ہوا ہے, پورا محلہ گھر میں جمع ہوا ہے, تمبو لگا ہوا ہے. تو پھر جواب میں کہتا ہے اب تھوڑا لہجہ اور کیا ہو گیا, یہ ہے انسان پہ ماحول کا اثر ہے. جب باتیں سنتا ہے نا, یہ تو اپنے اگینسٹ سن رہا ہے, اگر اپنے فیور میں سنے گا تو دوسری دفعہ میں ہی متاثر ہو جاتا ہے. اپنے فیور میں سنے گا نا تو دوسری دفعہ میں متاثر ہو جاتا ہے. تو جب اس کو تیسری دفعہ کا, چوتھی دفعہ کا, آہستہ آہستہ نا نرمی آ رہی ہے, 10واں یا 15واں آدمی نے جب آ کے کہا نا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, اس نے سارا سامان لپیٹا اور گھر بھاگتا ہوا جا رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا, کہہ رہے ابے میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے بھائی, میری بیوی کیا ہو گئی ہے, میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس کے آنسو پوچھنے میں نے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابے تیرا پاگل ہے, تو زندہ ہے. کہہ رہا بھائی اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں یار, میں بھی پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ بیوہ نہیں ہوئی ہے, لیکن اصل بات کیا ہے, بیوہ ہو گئی. اب دیکھو اس کے اگینسٹ, اس کے خلاف جب خبر ہے اس پہ انسان کو یقین آ جاتا ہے, تو انسان نیچرلی اپنی تعریف سننے کا بھوکا ہوتا ہے. جب انسان کو اس کی تعریف کی جائے نا تو 100% غلط تعریف بھی اس پہ اثر کرتی ہے, اور وہ ماننے لگتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہے. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں نماز پڑھ نہیں رہا ہوں, میں یہ فالٹ ہے میرے اندر, جو ان کو خود پتہ ہے, پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں, نیک, کیونکہ پبلک کیا کہہ رہی ہے, ان کو نیک کہہ رہی ہے. تو یہ پوری ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی آپ کے سامنے کہ انہی باتوں کی وجہ سے نا شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کرو, کیونکہ بہت کم لوگوں میں حوصلہ ہوتا ہے اپنی تعریف سننے کا. بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف سن کے بھی بگڑتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خامیوں پہ نظر ہوتی ہے. اپنی تعریف سے ان کو صرف موٹیویشن ملتی ہے, لیکن خامیاں بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے وہ اپنی اوقات سے آگے نہیں جاتے. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کی جائے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے منہ پہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان تعریف کیے بغیر رہتا نہیں ہے, عام اصولوں سے ہٹ جاتا ہے. یار یہ تو خاندانی ہو گیا بھائی, اس میں سامنے والے کو موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے, اس کے بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا, بلکہ جب آپ اس کے منہ پہ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو حوصلہ ملتا ہے, کیونکہ لوگ ان تعریفوں پہ اس کو حوصلہ دلا نہیں رہے ہوتے, ان خوبیوں پہ اس کو موٹیویشن مل نہیں رہی ہوتی کہیں سے, بلکہ الٹا لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیوں؟ ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے. تو اب جو حمایتی لوگ ہیں وہ بھی تعریف نہیں کریں گے تو وہ تو بیچارہ ٹھٹر جائے گا نا, وہ تو پھر معاشرے سے لڑ نہیں سکے گا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے جب دوسری شادی کی تحریک چلائی نا تو اتنی برائیاں اتنے جب میں نے کی تو اتنا ہر ایک حوصلہ شکنی, تو مجھے یاد ہے 100 آدمی حوصلہ شکنی کرتے تھے کہ تم نے کیا کیا ہے. ایسے موقع پر اگر ایک آ کے تھپکی دیتا تھا نا کہ ماشاء اللہ اچھا کام کیا, میرا دل چاہتا تھا اسے گلے لگا کے پھوٹ کے روؤں میں.
سمجھ رہے ہو؟ اب وہ بھی تو تعریف کر رہے ہیں نا، بڑا خاندانی کام کیا، لیکن اس تعریف سے مجھے نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ کیا مل رہا ہے؟ حوصلہ، کیونکہ ساری دنیا کیا کر رہی ہے؟ مخالفت. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بچوں میں بھی بعض کام ایسے ہوتے ہیں، ان پہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا کسی کے منہ پہ تعریف کرنا الگ ہے، الگ ہے. پیغمبر سید الانبیاء کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کریں، اس کا مطلب آپ نے مہر لگا دی ہے، اسٹیمپ لگا دی ہے بھائی، اب تو یعنی کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسے موقع پہ تو بگڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ کوئی بزرگ میری تعریف کر دیں اور ایک عام آدمی میری تعریف کرے، تو عام آدمی کی تعریف کو میں ہلکا بیان کروں گا، بھائی فلاں نے میرے بارے میں کہا ہے مفتی صاحب زبردست. لیکن کوئی بڑا آدمی کر دے تو میں تو سارا دن، ابے وہ بھائی پتہ ہے انہوں نے میرے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے، انہوں نے کہا ہے. ویسے میں ہوں، پھر توازن بھی کر رہا ہوتا ہے انسان نا، میں ہوں تو حقیر فقیر، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بہت نیک ہے. یہ بھی ایک تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں تو خاکسار، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اتفاق سے بس حضرت جی نے فرما دیا کہ بہت نیک ہے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں میرے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کی تعریف کی، اور کیا فرمایا؟ اور الفاظ نبوت کیسے زبردست بلاغت والے. ان فیک خصلتین، تمہارے اندر دو خصلتیں، دو عادتیں ہیں. انا یقینی، انا یہ تاکید کے لیے آتا ہے. دیکھو تعریف کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. کسی کے اندر دو اچھی صفات ہیں، بہادر ہے، سخی ہے، آپ جا کے بولو گے یار تم بہادر بھی ہو، سخی ہو، ویل ڈن. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، بہت اچھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کو بھی انتہا تک پہنچایا. فرمایا تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں، یحبہم اللہ ورسولہ، جو اللہ کو بھی بہت پسند ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے، یعنی مجھے بھی بہت پسند ہے وہ. تو اس کا مطلب واقعی وہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں، بہت زیادہ اچھی چیزیں ہیں. تو یہ کیوں نبی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ان چیزوں سے دستبردار مت ہونا. عام طور پہ لوگوں کو یہ دو چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ یہ دونوں چیزیں، خصلتیں جلد بازی کے خلاف ہیں، اور پبلک کو جلد بازی پسند ہوتی ہے، افراتفری پسند ہوتی ہے، ہلڑ بازی پسند ہوتی ہے، فوراً فیصلے کرو، فوراً، یہ اسٹائل ہوتا ہے پبلک کا. وہ کیا خصلتیں آپ نے فرمایا؟ الحلم والاناہ. حلم کہتے ہیں بردباری، برداشت. ایک دم ایکسائٹڈ نہیں ہو جاتے، ایک دم جذباتی نہیں ہو جاتے، بردباری. ہماری عادت کیا ہے؟ کوئی شخص آ کے بات کرے گا، ایک دم ہماری رگیں، ہماری رائے کے خلاف جائے گا نا تو ایک دم ہماری رگیں پھولنا شروع. گستاخیوں کے فتوے تو پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے لگ رہے ہیں. کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام اس گلاس پہ لکھا ہوا ہے. اللہ نہیں لکھا ہوا تھا، جیسے اللہ کے صفاتی نام ہے نا، جیسے اللہ کے صفاتی ناموں میں حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کمپنی نے نا، کمپنی کا نام فرض کرو الغفار کمپنی تھا، فرض کر لو، تو یہ تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ گلاس نیچے گرے گا، پاؤں میں آئے گا، اس سے بے ادبی ہوگی، آپ اس کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار، کیوں اسلام کا مذاق اڑوا رہے ہو اتنا لمبا. اب میں فوراً ان کی بات سن کے جذباتی ہو جاتا، یار الغفار تو کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. اور غفار کمپنی بالفرض ہوتی اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا. اس کے سائیڈ افیکٹ کتنے ہونے تھے بھائی؟ اگر غفار کمپنی کا گلاس زمین پہ گرنے سے اللہ کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے تو غفار صاحب کو تو تھپڑ مارنا اسلام میں حرام ہو گیا. پھر جو سچی مچی کا غفار ہے اس کو تو گالی دینا بھی، وہ جو مرضی کرتا پھرے، آپ نے کہنا نہیں غفار بہت نیک ہے، وہ الو کا پٹھا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ غفار کس کا نام ہے. اور غفار کو آپ نے بول دیا الو کا پٹھا، وہ کہے گا، یہیں کہیں آپ نے لکھ دیا بھائی غفار تو 2 نمبر ہے، اس نے توہین کا کیس بنا دیا. بھائی غفار اللہ کا نام ہے اور اس نے کہا غفار کیا ہے؟ 2 نمبر. تو ہم کیا تعویل کریں گے؟ بھائی اللہ کو نہیں کہا، یہ جو بندہ ہے نا غفار اس کو بولا ہے. تو کمپنی بھی بولے گی ہم نے اللہ کے نام کو نہیں گرایا، وہ جو کمپنی کا نام ہے وہ زمین پہ آ رہا ہے، وہ زمین پہ آ رہا ہے. الکریم بیکری کچھ بھی لکھا ہوا ہے.
اب میں آ کے کہہ رہا ہوں الکریم والوں نے فراڈ کیا, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فراڈ, ایسا نہ ہو کہ کلپ نکلا دے کہ یار الکریم کی گستاخی. یہ گستاخی کے جو پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں نا, جنونی مذہبی جنونی, یہ آپ کو صرف پاکستان میں ملے گی یہ جنون, دنیا میں کہیں بھی یہ جنون نہیں ہے. بات بات پہ, ذرا سی بات پہ کچھ بھی نکال کے گستاخی. تو یہ حلم نہیں ہے. حلم کا مطلب بردباری کے اس کے 20 پہلوؤں سے بھائی اس پہ غور کرو کہ اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے. لوگوں کا نام بھی محمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو. میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. انہوں نے کہا نہیں, اگر کوئی شخص یہ کہے گا محمد جو ہے نا یہ کوئی کبھی الٹا کام کرے گی اور کہ محمد ایسا ہے تو یہ تو نبی کی گستاخی ہو. میں نے کہا بھائی جان وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں کہہ رہا, وہ تیرے بچے کو کہہ رہا ہوگا. وہ موسیٰ نام ہوتا ہے, لوگوں کا نہیں ہوتا. تو اگر وہ غلط کریں گے, موسیٰ کو, جو موسیٰ نام کے لوگ ہوتے ہیں پھانسی کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں بہت سے لوگوں کو. اب جج نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے, یہ والا موسیٰ جو انڈا موڑ پہ رہتا ہے, عدالت پھانسی پہ لٹکنے کا حکم دیتی ہے. آپ نے کہا موسیٰ, یہ تو توہین ہو گئی موسیٰ. تو جیسے نام کو جب کسی کا نام پڑ جائے تو یہ اس کا نام ہے, اس موقع پہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے. ایسے ہی کمپنی پہ اگر اللہ کے صفاتی نام میں سے کوئی نام لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نام کی حیثیت سے نہیں لکھا, وہ کمپنی کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے یا کسی بندے کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے, تو بھائی اس کے وہ حکام نہیں ہوں گے جو کس کے ہیں, اللہ کے حکام ہیں. کتنے لوگوں پہ اس طرح توہین کے کیس ہوئے ہیں کہ اسٹیکر پہ کچھ لکھا ہوا تھا, کچھ بھی لکھا ہوا تھا نا, وہ آپ نے کسی کے گھر پہ باہر جا کے اسٹیکر لگا دیا, پمفلٹ لگا دیا, اس کا نیا کلر ہوا ہے, اس نے دیکھا میرے مکان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اس نے جا کے وہ پمفلٹ پھاڑ, اس نے تھوڑی پڑھتا کہ اس کو اندر کیا لکھا ہوا ہے. وہ کہیں نیچے گرا ہے, کہیں پانی میں, اس پہ کہیں نبی کا نام لکھا ہوا تھا, تو کیس کر دیا اس کو کہ توہین رسالت کا. اور کیس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ایسے موقع پہ, ایس ایچ او بھی ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور ہے. اس کو پتا ہے میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو یہ کٹے نہ کٹے میں پہلے کٹوں گا. یہ اوریجنل واقعات بتا رہا ہوں آپ کو میں. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور. وہ بندہ جس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام کیا, ساری زندگی وہ ناموس رسالت پہ ڈٹا رہا, وہی توہین رسالت کے کیس میں کہاں جا رہا ہوتا ہے, جیل کے اندر جا رہا ہوتا ہے. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹے گا لازمی, پھر کیس جائے گا جج کے پاس. تو جب جج کے پاس کیس جاتا ہے نا, باہر اتنا کراؤڈ عدالت کے باہر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ پروپیگنڈا کر کے نا لوگوں کو کہ اس نے توہین کیا, دیکھو اللہ کے نام کو زمین پہ, اللہ کے نبی کے نام کو اس نے زمین پہ ڈالا. اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی, دور دور کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اس بیچارے کا. وہ صرف اس بیس پہ اس نے پمفلٹ پھاڑا ہے کہ میری دیوار کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, خراب کر رہے ہیں. تو جب جج کے پاس کیس جائے گا تو جج کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کیس میں اس کو بری قرار دے دیا تو لوگ اس کو بھول جائیں گے, یہ سارا مجمع کس پہ چڑھے گا, میرے اوپر. دو بے گناہ لوگوں کو نا اس طرح جیل کے, جو یہ تو میں نے براہ راست وکیل سے سنا ہے, یہ وکیل کا نام میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتا. وکیل کہہ رہا ہے, جو مجرم کا وکیل ہے نا, جو مجرم نہیں تھا یعنی جس پہ الزام لگا تھا, اس کا وکیل کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا جو موکل ہے وہ بے گناہ ہے, لیکن میں نے اپنی گردن بچانے کے لیے اس کو جیل بھجوا دیا, کیونکہ باہر اتنا کراؤڈ نا, کورٹ کے باہر لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ بچ گیا نا تو تجھے نہیں چھوڑیں گے, ہم وکیل کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ حلم بردباری ہے, بولو, یہ من حیث القوم اجلت بازی ہے. وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ان الانسان خلق ہلوعا, جل باز ہے, تو قوم بھی جل باز, اور انفرادی طور پر بھی ہم کیا ہیں, جل باز. کوئی نہیں دیکھ رہے, کوئی سینس استعمال نہیں کر رہے. اور اسی جل بازی پہ لیبل کیا لگا ہوا ہے, عشق رسول کا. یہ اور بڑا جرم کہ جو غلط کام کر رہے ہو آپ. ہمارے نبی کیا جل باز تھے؟ اگر جل باز ہوتے تو صلح حدیبیہ میں کافروں کی شرائط مانتے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ تھا کہ ابھی کافروں کی شرائط ماننے میں وقتی نقصان ہے ہمارا, فیوچر کس کو, فیوچر میں فیور اس کا کس کو ملے گا, ہمیں ملے گا. کوئی بات نہیں, دب کے ان کی شرائط قبول کر لیا آپ نے. دبنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر دب, یعنی ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ دب کے شرائط قبول کر رہے ہیں, لیکن انجام کس کے حق میں بہتر ہونے والا تھا, مسلمانوں کے حق میں. تو کئی بے گناہ لوگ اس چکر میں اندر پھنسے ہوئے ہیں.
جو داڑیاں ہیں ان کی نماز پڑھتے تھے, لیکن کسی نے بھی اپنی ٹھڑک نکالنی ہو. آپ یار ابھی کا اس ہفتے کا واقعہ بتاؤں میں, 3-4 دن پہلے ایک ٹریفک پولیس والا آیا وردی میں, یہی صحن کی بات ہے, اسی مسجد میں, کہتا ہے میرے بھائی کو توہین رسالت کے کیس میں اندر کر دیا ہے. رو رہا تھا وہ, کہہ رہے اس سے خدا کی قسم توہین نہیں کی ہے اس نے, ذو معنی الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہیں, کسی نے اپنی دشمنی نکالی, وہ معافیاں مانگ رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نبی کا گستاخ نہیں ہوں. بھائی ہر آدمی کو بولنا نہیں آتا کہ کس وقت کیا بولنا ہے. کہہ رہے اس کو اٹھا کے اندر کر دیا, کسی پنجاب کے کسی گاؤں کا کیس بتا رہا, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے. یہیں آیا ٹریفک, وہ وردی میں ہی تھا نا, ایسا بوکھلایا ہوا. میں نے کہا کہ میں قانونی طور پر جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. وکیلوں کا بتا دیا اس کو, یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو ایک ہو تو آدمی کرے بھی نا اس کی مدد, ایک ہو تو آدمی اس کی مدد کرے. تو ہر جگہ آپ نے جس سے ٹھڑک نکالنی ہے کچھ بھی لگا دو اس کو. تو قومی سطح پہ بھی حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری, برداشت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو اجازت دے دو کہ نبی کی توہین کریں, نا 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 بھائی, توہین کا دعویٰ کرنے میں آپ جلد بازی مت کریں, اگلے کو ایکسپلینیشن کا موقع دیں. آپ اس کو موقع تو دیں کہ کیا بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کیا نکل گیا. ہمیں حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص کلمہ کفر نہیں بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کلمہ کفر نکلا, لیکن اس کو مہلت دی گئی ہے. حدیث میں اس کی مثالیں ہیں. ایک مثال تو اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کا جانور گم ہو گیا. مثال دی نبی نے نا کہ ایک شخص جو ہے, اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ جیسے کوئی شخص ریگستان میں ہو, اس کا اونٹ اور ساز و سامان گم ہو جائے اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ جائے اور آنکھ لگ گئے اسی اسنا میں. جب آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اور سب کچھ اس کے سامنے, تو کتنا خوش ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس حدیث میں آخر میں ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ٹھیک ہے نا, یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نہیں یہ بات فرمائی کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, اتنا خوش ہوا تھا کہ خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو پتا ہونا چاہیے میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. بھائی بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا انسان کو کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. اس کو جلد بازی میں کوئی بات ہوئی ہے اس کو موقع تو دو. اور یہ لوگ خود جب ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں نا پھر چوڑے میں آتے ہیں. جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہی ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اخطأ من شدت الفرح, نبی نے یہ جاگتی حالت میں اس نے کیا. یہ نبی جو مثال دے رہے ہیں نا جاگتی حالت کی. اسی طرح ہم کہتے ہیں جو اشرف علی رسول اللہ والا کلمہ پڑھانے کا جو منجن آج کل جہلم والی سرکار نکال رہی ہے نا, وہاں بھی ہے کہ اس کو خواب میں آیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو انجینئر کہتا ہے کہ جاگتی حالت میں بھی, واقعی جاگتی حالت میں بھی اس نے پڑھا ہے. لیکن کیسے پڑھا ہے؟ کہہ رہے میری خواب سے آنکھ کھلی ہے تو میری زبان پہ غیر اختیاری طور پہ یہ کلمہ آ رہا ہو, کیونکہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے نا. تو جاگتی حالت میں بھی یہ کلمہ اس کی زبان سے جاری ہوا اور گھبرا رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر یہ کلمہ زبان سے نہیں دہرا رہا تھا. تو بھائی جب ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ نہ فتوے لگتے ہیں نہ اس کو برا بلا کہا جاتا ہے, بلکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے. جیسے یہ جو شخص تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے, اس نے تو اشرف علی رسول اللہ والے کلمے سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا تھا. اس نے تو کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. یہ تو اور کیونکہ ختم نبوت کا انکار بھی جرم ہے, لیکن اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیتے نا, اس سے بڑا جرم تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور جاگتی حالت میں کہے ہیں, لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ خوشی کی شدت میں کیا ہو گیا؟ زبان سے یہ الفاظ. کیا مطلب؟ اختیار سے نہیں. تو جس شخص نے جاگتی حالت میں اشرفی رسول اللہ پڑھا ہے نا, اس کے آپ پورا پیج پڑھیں اس کی سوانے کا, وہ کہہ رہا ہے میں نے جان کر یہ کلمے نہیں پڑھے ہیں, غیر اختیاری میری زبان سے جاری ہوا ہے. کیونکہ جو آدمی خواب میں جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہی کیا آ جاتی ہے اس کی زبان پہ, اور گھبرا بھی رہا ہے. اگر اپنے اختیار سے اس نے پڑھا ہوتا تو گھبراتا کیوں؟ وہ آ کے ان کو بتاتا کیوں کہ حضرت یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ انہوں نے اس کی تعویل کی.
لیکن انجینئر علی مرزا کو 4 سال سے ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں اور اس کمبخت کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے, لیکن رجوع نہیں کر رہا, کیونکہ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے, ڈھیٹ نہیں بے شرم آدمی ہے, انتہائی بے شرم انسان ہے. اور ایک مولوی صاحب ہیں پنجاب کے, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, انہوں نے انجینئر کی وہ کلپ چلائے ہیں کہ جب اس کے بابے سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو کیسی تعویلات کی کر رہا ہے, اس کے بابے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو اپنا بابا مانتا ہے, تو پھر دیکھو کیسا گھماتا ہے بات کو. تو اس میں انشاءاللہ بھی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, یہ تو پھر بیچ میں بات آ گئی. تو خیر, تو اب کیا ہے, الحلم والانا جو ہے نا, حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری. تو قوم میں بردباری بولو نہیں ہے, اور کوئی بات نہیں بردباری نہ ہوتی, آپ اس بردباری نہ ہونے پر مذہب کا لیبل لگا کے اور بڑا جرم کر رہے ہو. دیکھو کتنے لوگ چرس پیتے ہیں, کیا اسلام میں چرس ہے؟ نہیں ہے, لیکن چرسی اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگاتے. لیکن اگر کوئی چرسی اسلام کا لیبل لگا کے چرس پینا شروع کر دے کہ یہ عین اسلام ہے, تو پھر چھوٹا مجرم ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا؟ بہت بڑا مجرم. تو اسی طرح اسلام میں حلم ہے, بردباری ہے, جلد بازی اسلام میں نہیں ہے, ہلڑ بازی اسلام میں نہیں ہے, جلدی میں کسی پہ فتویٰ لگا دینا, گستاخ قرار دے دینا فوری, یہ اسلام میں نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ جلد بازی سے کام لے تو حلم جس کی اسلام میں تعریفیں ہیں, اور جلد بازی جس کو اسلام برا عمل قرار دیتا ہے, آپ اگر جلد باز ہو بھائی, لیکن اگر آپ اس پہ عشق رسول کا اور ناموس رسالت کا لیبل لگا دیتے ہو, پھر یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ پھر کیا ہے؟ بڑا جرم ہے یہ. اور قتل انسانی یہ اور عمر قید, یہ تو بہت بڑی سزائیں ہیں, اس پہ تو بہت سخت معیار ہونا چاہیے کسی کو سزا دینے کا. اسلام میں نا حدود ذرا سے شبہے سے ساقط ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو گستاخ کی سزا ہے نا اسلامی پاکستان کے قانون میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بطور حد سزا دی جائے گی, بطور حد. اور حد کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, جب تک جرم یقینی 100% بالکل بے غبار طریقے سے ثابت نہیں ہوتا, اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو قرآن میں نے آیت پڑھی ہے نا, یہ جب تک میں مثالیں نہیں دوں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس آیت کا اپنی سوسائٹی میں کیسے انکار کر رہے ہیں. آیت میں نے کیا پڑھی تھی؟ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. تو اللہ برائی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جلد بازی کو چھوڑو تم. تو میں اس کی مثالیں جب تک نہیں دوں گا, لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں, مصعب آیت لے کے چلے اور مثالیں توہین رسالت کی اور ناموس رسالت کی اور فلانے کی اور ڈمکانے کی, درس تو ہو نہیں رہا. اور بھائی اس آیت کو بیان کرنے کا کیا فائدہ جس کو آپ سوسائٹی پہ اس کا امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے, آپ بتا ہی نہیں رہے سوسائٹی کو کہ کیسے ہم اس آیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. یہ تو پھر وہی خطبہ ہو گیا جو عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ لا کے پکڑا دیا اور خبرنامے کی طرح بیان کر دیا. سب عرب ملکوں میں نہیں ہوتا, بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت ایک پکڑا دیتی ہے, بس یہ آیتیں پڑھیں, ترجمہ کریں اور پتلی گلی سے نکلیں آپ. تو اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اصل تو یہی ہے نا اس آیت کے, جو ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے قرآن کے ان احکام کی دھجیاں. قرآن تو آپ کو اخلاقیات بہت زبردست سکھاتا ہے. ہم تو قرآن کے صرف نماز روزے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اخلاقیات کا پورا باب, معاملات کا پورا باب, نکاح طلاق کے حکام اور خرید و فروخت کے حکام, اور کیا کیا انسان کے اندر اخلاقی صفات ہونی چاہیے. یہ تو پورا قرآن کا ایک بہترین چیپٹر ہے. اور یہ اگر مذہبی لوگوں میں ہی نہیں ہوگا تو بھی بہت برا ہے, اور مذہبی لوگوں میں نہ ہو اور اس نہ ہونے پہ لیبل لگا دیں اسلام کا, پھر تو بہت ہی زیادہ برا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل. وہی ہو گیا گلاس پہ الغفار لکھا ہوا ہے, ان کا نام کچھ اور تھا, لیکن وہ نیٹ کے وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں صاحب اس کے خلاف بیان دیں, الغفار کمپنی کا نام کچھ اور تھا, لیکن اصل کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا نا, ایسا نہ اسی کمپنی کی واٹ لگا دیں لوگ جا کے. تو وہ گر گیا تو اب کیا ہوگا؟ توہین ہوگی اللہ کے نام کے. میں نے کہا بھائی الکریم بھی نام ہوتا ہے بس, اور رحیم بھی بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے, کمپنیوں کے نام بھی رحیم ہوتے ہیں, کریم ہوتے ہیں, کیا کیا کرو گے بھائی؟ تو کریم تو فراڈ کر ہی نہیں سکتا. لوگ کہیں گے یہ کریم فراڈی ہے, اللہ کا نام ہے کریم, اس کا احترام کرو. بھائی ہم کریم صاحب جو ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں. جب اللہ کے نام کے, جیسے حلیم وہی ہے, لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ حلیم کو حلیم نہ کہو, دلیم کہو. ایک صاحب نے کہا آپ دلیم کھاتے ہو, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں حلیم کو دلیم. میں نے کہا ہم حلیم کو حلیم ہی بولتے ہیں بھائی, جو ہے وہی بولیں گے. کہہ رہے نہیں حلیم اللہ کا نام ہے. میں نے کہا جب حلیم کو حلیم کہا جاتا ہے اس وقت
کسی کا بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کس کا نام ہے, اللہ کا نام ہے. جیسے موسیٰ کا لفظ عربی میں اس طرح کو بولتے ہیں بلیڈ کو, جس سے حلق کرتے ہیں نا, عربی میں موسیٰ کسے کہتے ہیں, بلیڈ کو کہتے ہیں. اب تمام فقہا لکھتے آئے ہیں کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ موسیٰ استعمال کرے. اب آپ کو تو اس لیے تعجب ہو رہا ہے یہ لفظ سن کے کہ آپ نے کبھی بلیڈ کے معنی میں استعمال کیا نہیں, اس لیے آپ کا فوراً ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر آپ عربی جانتے ہیں تو ہم تو صبح و شام فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ پڑھتے ہیں, ہم میں سے کسی کا ذہن بھی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتا. اجرائے موسیٰ کہتے ہیں جو آدمی پہلے سے جس کے سر پہ بال ہی نہ ہو وہ حلق کیسے کرائے گا, تو بھی اجرائی موسیٰ, وہ کہتے ہیں وہ موسیٰ اپنے سر پہ یوں گھمائے تو احرام سے باہر نکل آئے گا. اب آپ نے اگر اس پہ توہین کے فتوے لگائے تو بھائی پھر تو سینکڑوں محدثین فقہا سارے گستاخ رسول سب کو عمر قید کی سزا. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو عالم وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دینے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کرے. گستاخی کا اچھا ایک اور بات آ گئی ہے, آج کل ڈاکوؤں کی تصویریں لوگ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. بھائی یہ کام چھوڑ دو, بے گناہ لوگوں کی تصویریں بھی ڈال دیتے ہیں. تصویر بہت دفعہ جب تک کسی انسان کو نہ دیکھا جائے نا اس وقت تک اس کی شکل انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے. آپ نے ڈاکو کی تصویر ڈال دی, آپ کو 100 دفعہ تھوڑی کوئی تصویر دیکھا گا. اس جیسے 20 لوگ ہیں, بہت سے لوگ اس جیسے لگ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی اپنا غصہ نکال سکتا ہے. لیکن جہاں تصویر آئی بغیر تحقیق کے, دیکھا نہیں کہ یہ سچی مچی کا ڈاکو ہے بھی کہ نہیں ہے, ایسا تو نہیں اسی شکل کا آدمی ہے. ٹوئنس کے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, قرضہ ایک نے کھایا ہوتا ہے پٹتا دوسرا ہے, بہت ہوا ہے ٹوئنس کے ساتھ. تو ایسا ہوا بھی ایک بے گناہ آدمی کے ساتھ, ڈاکو کے طور پہ اس کی تصویر ڈال دی, وہ تھا نہیں ڈاکو, ڈاکو جیسا لگ رہا تھا, وہ بدنام ہو گیا سوسائٹی میں. کیا پاگلوں والی حرکتیں ہیں یار. آپ فیس بک پہ تصویر ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. لیکن وہی ہے جلد بازی, حلم نہیں ہے حلم. تو حلم کہتے ہیں برداشت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین, تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. ایک الحلم. ایک اور مولوی صاحب کا واقعہ ہے, وہ بیان کرتے ہوئے زبان سے ان سے گستاخی ہو گئی, اس لیے کہ ان کو اردو صحیح نہیں آتی تھی. پبلک نے پکڑ کے جان سے ہی مار دیا, حالانکہ یار اس کی داڑھی ہے, وہ نمازی آدمی ہے. عقل کیا کہتی ہے ایسا آدمی پاکستان جیسے ملک میں بھرے مجمع میں نبی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ وہ پاگل ہے. اس کو موقع تو دو یار. زبان نہیں آتی آپ کو. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ چلا دیا تھا نا انہوں نے نبی کو, کچھ ایسا مردہ کے لفظ کو استعمال کر لیا تھا. اس کی اردو کمزور ہے. لوگ جواب میں کہہ رہے ہیں جب اردو نہیں آتی صحیح طرح تو بول کیوں رہے ہو. بھائی یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, انسان بعض دفعہ کسی اور زبان میں اپنی بات کو ایکسپلین کرتا ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, اس کو موقع دیا جاتا ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے ہماری قوم میں. انگریزوں میں ہم نے دیکھا ہے آپ غلط انگلش بولو گے نا وہ اپریشیٹ کرے گا آپ کو, کبھی مذاق نہیں اڑائے گا. اردو اسپیکنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوسری زبان کا غلط اردو بول رہا ہے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. وہیں یار وہ آپ کی زبان بول رہا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کرو کہ چلو یار اس کی مادری زبان نہیں ہے لیکن وہ آپ کی زبان کو عزت دے رہا ہے, کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذکر کو مؤنث بول رہا ہے, یہ مؤنث کو مذکر بول رہا ہے, یہ ایسے بول رہا ہے, یہ یوں بول رہا ہے. یہ ہے سینس, ٹھیک ہے نا. یہ بھی جلد بازی ہے. گوروں میں یہ خوبی ہے, آپ غلط انگلش بولو, کبھی میں نے نہیں دیکھا, میں تو سفر کیا ہے نا, کبھی مذاق نہیں اڑائیں گے, آپ کو بولنے دیں گے, بلکہ اپریشیٹ کریں گے. ویل ڈن ویل ڈن, بہت اچھی انگلش. غلط بول رہا ہوتا ہے آدمی, غلط بول رہا ہوتا ہے, لیکن ویل ڈن اپریشیٹ کریں گے. کیوں؟ ان کو خوشی ہوتی ہے یار ہماری زبان ترقی کر رہی ہے. ان کو پتا ہے یار جس کی مدر لینگویج انگلش نہیں ہے وہ صحیح نہیں بول سکتے. 4 لفظ بھی بول رہے ہیں تو ترقی ہماری زبان کو, ہمیں عزت مل رہی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی غلط اردو بول رہا ہے بیچارہ, سیکھ رہا ہے, اس کا مذاق اڑانا. وہ پھر کہتا ہے یار میں نہیں بولوں گا آئندہ سے. تو خیر یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ان فیک خصلتین, تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. آپ بھی کہو گے مفتی صاحب حدیث کا اگلا حصہ بھی دوسری بھی تو بتا دو نا. میں جان کر ترساتا ہوں, تڑپاتا ہوں. میں ترسا کے جو چیز دماغ میں ڈالی جائے نا وہ کھوپڑی کے اندر انسٹال ہو جاتی ہے. میری عادت ہے ترسانے کی. ہو سکتا ہے میں 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤں. تو یہ جان کر کرتا ہوں میں کہ ان ایک چیز کو نا اچھی طرح, تاکہ دوسری کی طلب رہے, طلب بڑھے آپ کے اندر.
حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی شیخ سے بیعت ہونا چاہو نا تو شیخ کو حکم دیتے تھے جلدی بیعت نہ کرو، اس کے اندر طلب پیدا ہونے دو. خوب جب طلب پیدا ہوگی، کئی بیانات سنے گا، پکی عقیدت ہوگی. ابھی ہوائی عقیدت ہوتی ہے نا، کچھ دن بیٹھے نہیں مجلس میں، ایک پہلی دفعہ میں آ کے بس حضرت آپ بہت زبردست، ابھی تجھے کیسے پتہ چل گیا حضرت اتنے زبردست ہیں؟ کچھ ٹائم گزار، کچھ زیادہ دنوں تک بیانات میں بیٹھ، پھر پتہ چلے گا. تو فرماتے تھے کہ جس شیخ سے پہلے عقیدت ہو، محبت ہو جائے اچھی طرح سے، پھر اس سے بیعت ہونے کا جو فائدہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بیعت ہونے کے بعد عقیدت ہو، ایک ہوتا ہے عقیدت پہلے ہو بیعت بعد میں. فرمائیں دونوں میں بڑا فرق ہے. جس شیخ سے محبت عقیدت پہلے ہو، پھر جب بیعت ہوگے نا ٹھا کر کے فائدہ ہوگا آپ کو، دین پہ ایسا چلو گے. اور ایک ہے بیعت ہو گئے، محبت بعد میں جا کے پیدا ہو رہی ہے، اس میں آپ کی اسپیڈ کیا ہوگی؟ آہستہ. پھر وہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، مثال تو نازیبا ہے لیکن سوسائٹی کے حساب سے. انہوں نے کہا ایک شادی وہ ہوتی ہے کہ لڑکی سے شادی پہلے ہو گئی، محبت بعد میں پیدا ہو رہی ہے. بیوی سے تو محبت ہو ہی جاتی ہے نا. کہا اس میں اور ایک ہے عشق پہلے ہوا شادی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ جو عشق پہلے ہوا پھر شادی ہو، اس میں تو انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس میں بہت ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے، اس کو ساری زندگی احساس رہتا ہے بھائی میری چاہت مجھے ملی ہے. ایک ہے ملنے کے بعد میری چاہت بنی ہے، وہ تو بہت فرق ہوتا ہے اس میں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب کے بعد دیکھو، روزے جب بھوک لگتی ہے دبا کے، پھر افطاری کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک ہے کھانا دیکھ کے بھوک لگنا، وہ تو ہر ایک کو لگ جاتی ہے. پاکستان میں فل پیٹ بھرا ہوا بھی ہو نا، پھر بھی کھانا سامنے آئے تو بھوک لگتی ہے. ایک ہے بھائی کچھ بھی کھانا سامنے نہیں ہے، بھوک کی شدت سے نڈھال ہو رہا ہے، پھر جو بھی کھانا آئے گا بہت مزہ آتا ہے اس کھانے کو کھانے میں. افطاری میں دیکھ لو نا. تو ایسے ہی وہ فرمایا کرتے تھے حکیم الامہ کہ جس شیخ سے بیعت ہونا چاہتے ہو نا، تو یہ نہ کہو کہ بیعت ہو جائے محبت تو ہو جائے گی، نہ 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 نہ. پہلے شدت ہو، اس میں طلب پیدا ہو، بہت عقیدت ہو، بہت محبت ہو، یقین ہو جائے کہ بھائی مجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا، اس کے بعد جا کے بیعت ہوتا ہے تو بہت تیزی سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا کیا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو ترساتا ہوں. ہم جب اللہ معاف فرمائے بچپن میں ڈرامے دیکھا کرتے تھے، ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں اڑوس پڑوس میں، اور وہ ڈرامے بھی اس زمانے کے بڑے سلیقے کے ہوتے تھے. خیر ڈرامے دیکھنا جائز نہیں ہے، میں بھی تبھی کہہ رہا ہوں بچپن میں دیکھا کرتے تھے. وہ ایک شخص نے پوڈ کاسٹ میں میرا انٹرویو لیا، اور انٹرویو میں کہیں مجھ سے پوچھا کہ آپ نے بچپن میں کوئی فلم دیکھی؟ میں نے بتا دیا ایک دو پرانی، کوئی اللہ معاف کر پھر توبہ کر لی تھی ان سے. تو اس نے میرا کلپ چلایا، مفتی صاحب غصے میں فلم دیکھنے گئے. ابے میں نے کہا یہ کیا لگا ہے؟ پھر خیر اندر بیان وہ نہیں تھا، لیکن یہ یوٹیوبر بھی عجیب ہی ہوتے ہیں یار. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، تو ڈرامے جو آتے تھے نا پرانے زمانے میں، تو اس میں پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ ایک آتا تھا شاہین، بہت پہلے کی بات ہے. اس میں ایک کیریکٹر تھا بدر بن مغیرہ، جو بڑا ایک مسلم ہیرو گزرا ہے. تو وہ بدر بن مغیرہ جو ہے نا، ڈرامے کا اینڈ ایسے کرتے تھے کہ انسان کا دل حلق میں آ جائے کہ اب کیا ہوا. اس میں پیاس ہوتی تھی اگلی قسط دیکھنے کی. تو اب بدر بن مغیرہ بڑا ہینڈسم اسمارٹ تھا، ہیرو تھا، وہ مسلم جیسے یہ ارطغرل کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو اب کیا ہوا کہ ڈرامے میں فیصلہ ہو گیا کہ کہانی میں کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اب ہم چھوٹے بچے تھے، 9-10 سال ہماری عمر ہوگی، ہماری سانسیں حلق میں آئی ہوئی، یار یہی مر گیا تو اگلے ڈرامے میں دیکھیں گے کیا؟ ہماری تو محبتیں اس کے ساتھ ہیں. تو ہم بیٹھے ہوئے منتیں مان رہے ہیں، یا اللہ اس کو بچا لے، یا اللہ اس کو بچا لے. بچپن میں ڈرامے دیکھنے کا مزہ بھی بہت ہوتا تھا نا، وہ پورا انسان اس میں گھس جاتا تھا ڈرامے کے اندر نا، وہ سمجھتا تھا سچی مچی میں ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے سر قلم کر دیا جائے. تو بالکل ڈرامے کے اینڈ میں نا اس کو پھانسی والا، وہ قتل والا ڈریس پہنایا گیا، اس کو زمین پہ لٹایا گیا، اس کا سر رکھا گیا ایک لکڑی پہ نا خاص، اور پھر وہ تلوار لے کے نا جلاد نے یوں اٹھائی اور ایسے لے کے ابھی قریب آیا ڈرامہ اینڈ. اگر 40 سال کے ہوتے نا ہم ہارٹ اٹیک سے مر چکے ہوتے. اب ہم مصیبت میں، ابے کیا ہوا، کٹی گردن کے نہیں کٹی یار. اس چکر میں ایک ہفتہ انتظار کر رہے ہیں، پورا دماغ کہاں لگا ہوا ہے؟ اگلی کہانی کی طرف کہ یار ہوا کیا، کہ مرا کہ نہیں مرا.
تو وہ نفسیات سے کھیلتے ہیں نا, ان کو پتا ہے اگر ابھی کاٹ دی گردن, بالفرض کاٹ دی, تو یہ اگلا ڈرامہ دیکھیں گے نہیں کاٹی تو بھی کہیں گے شاید دیکھ لے کوئی نہ دیکھے. تو پھر جب اگلی قسم پہلے سے جا کے 5 منٹ پہلے جا کے بیٹھ گئے نا, سارے ہمارے کزن وزن ہم ڈرامے کے آگے نا, ہماری پھپھو کے اگر ٹی وی ہوتا تو ہمارے ابا نے نہیں رکھا, وہاں بیٹھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اللہ اس کو بچا لے. اچانک کیا ہوا ہے کہ پھر دوبارہ سے وہ آدھی تلوار آئی ہے تو ایک دم دروازہ دھڑ کر کے کھلا اور وہ بادشاہ سلامت کا آرڈر آیا, ٹھہرو. یعنی وہ گردن کے قریب آ کے اس نے ریورس, ہمیں سکون ملا, ہم نے کہا اللہ بچا لیا تو نے, یہ تیرا کرم ہے. تو اس لیے میں تھوڑا آپ لوگوں کو کیا کرتا ہوں, ترساتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ان نفی کا خصلتین, ہونا تو یہ چاہیے یہی بیان ختم کر دیں. ان نفی کا خصلتین, تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں, الحلم برداشت, والانا, انا کہتے ہیں جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا. جب حلم ہوتا ہے نا, بردباری ہوتی ہے, یہ اندر کی صفت ہے, تو اس پہ ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرتے. فیصلہ کرنے میں پھر آپ جلد بازی نہیں. جب آپ کے اندر برداشت نہیں ہے, یعنی یہ 2 الگ الگ صفات ہیں لیکن ایک دوسرے پر ہی مرتب ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے یہ. تو ان میں اصل چیز ہے انا, جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو آپ, نہ کسی کو برا کہو نہ کسی کو اچھا کہو. طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, دوڑ ایک دم نکالتے ہیں نا. کل کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا مجھ سے کہ میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے. یہ پھر میں مثالیں دے رہا ہوں, آپ کہیں گے پھر لوگ نیچے کہ ہم قرآن سننے آئے. بھائی یہ مثالیں ہی دینے سے بات چلے گی, آپ صحیح ہے نا, گاڑی چلے گی مثالیں دینے سے ہی, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سوسائٹی میں قرآن کی اس آیت کی مخالفت کیسے ہو رہی ہے. کل ایک خاتون نے بتایا کہ میرے میاں نے مجھ سے دوسری شادی کی رشتہ داروں کو بتائے بغیر, اور جب پکڑے گئے تو پٹے, اور رشتہ داروں نے دباؤ ڈالا, ان کی اماں نے دباؤ ڈالا کہ دوسری کو طلاق دو. تو انہوں نے فون اٹھایا, ان کی ماں ان کے سر پہ کھڑی تھی, اور ان کی ماں نے ان سے بولا دے طلاق میرے سامنے اس دوسری کو. انہوں نے مجھے فون ملایا, بہت ٹینشن میں تھے, اور روتے ہوئے انہوں نے کہا میری طرف سے تمہیں طلاق ہے, طلاق ہے, طلاق ہے. 3 طلاقیں نکال دیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں میرا بالکل نیت نہیں تھی, مجھ پہ دباؤ تھا, میں تمہیں بہت چاہتا ہوں, تم میری محبوبہ ہو, فلانا ہو, ڈمکانا ہو. میں نے اس خاتون سے کہا بے شرم ہے, بے غیرت ہے. میں نے کہا بکواس کر رہا ہے, دونوں طرف سے ہمدردیاں لے رہا ہے, سمجھ رہے ہو, اماں اور خاندان کی ہمدردیاں بھی, اور آپ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا. یہ مرد کر رہے ہوتے ہیں. طلاق دیکھیں نا, میرا تو میں چاہتا نہیں تھا, میرے منہ سے نکل گئی. ابے دنیا میں کتنے لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں کسی کے منہ سے. ہر گھر میں کون دنیا میں ایسا جوڑا ہوگا جن کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے؟ کون گھر میں ایسا ہوگا کہ جو کہتا ہے نا میں امی محبت اور میں ڈرامہ, میں تو اس کو بولتا ہوں کسی اور کے سامنے کہانیاں سنانا جا کے. تو ہر گھر میں جہاں گوشت کھاؤ گے وہاں لڑائی. دیکھو انسان گوشت خور ہے, جتنے گوشت خور درندے ہیں, شیر, چیتے, یہ سارے لڑتے ہیں, یہ محبت سے بیٹھے رہتے ہیں. اور جتنے سبزی خور ہیں ہمیشہ محبت سے رہتے ہیں. بکریاں کبھی دیکھیں چیر پھاڑ کر دیا بکری نے, ایک دم غصہ آیا, چھلانگ ماری, 3 بندے لٹا دیے اس نے. کبھی دیکھا آپ نے بکری کو؟ کیا کھاتی ہے؟ گھاس, سبزیاں, ککڑی بھی کھائے گی, ٹماٹر بھی کھائے گی. دمبے کو تھوڑا بہت لڑتا پر یوں ٹکر مارا, اس سے زیادہ نہیں. ایسا نہیں ہوتا دمبا آیا اور چیر پھاڑ کر کے ویسی کی تیسی کر دی اس نے. کیوں نہیں کرتا بھائی؟ کیا کھاتا ہے؟ ٹماٹر, کھیرے, ککڑیاں. دال بھی کھاتا ہے. دال آپ بھگو کے رکھ دیں, چنے کی, میں تو اپنے دمبے کو کھلاتا ہوں, چنے کی دال بھگو کے رکھ دی, دے دنادن کھا جائے گا. بلی کو دیکھا ہے آپ نے؟ غصے میں غراتی ہے زیادہ. ہم پہ حملہ اس لیے نہیں کرتی کہ ہم طاقتور ہیں اس سے, لیکن اپنے جیسے کو کیسے چیر پھاڑ کے الگ کر دیتی ہے. شیر بھی کرتا ہے, چیتے بھی کرتے ہیں. تو انسان کیا کھاتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے سبزی بھی کھاتا ہے, لیکن اس کی خوراک کا ایک بہت بڑا حصہ گوشت بھی ہے. تو بیوی بھی گوشت کھا رہی ہے, آپ بھی گوشت کھا رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہو ہنسی خوشی زندگی گزرے. ایسا نہیں. اس کے لیے آپ کو سبزی پہ سیٹ ہونا پڑے گا. جہاں لذتیں بھی وہی ہیں جہاں گوشت ہے, جذبات بھی وہی ہیں جہاں گوشت ہے. تو جذبات ہوں گے تو محبت بھی ہوگی, محبت ہوگی تو لڑائی بھی ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا. تبھی جو میاں بیوی بالکل کہتے ہیں نا لڑائی لڑ کے تنگ آ, میں کہتا ہوں گوشت کھانا چھوڑ دو, سبزیوں پہ آ جاؤ. صبح پاپے کھایا کرو, اور کھیرے, ککڑیاں, ٹماٹر, اس پہ سیٹ ہو جاؤ. لیکن اس سے لڑائی تو ختم ہوگی, محبت بھی کیا ہو جائے گی.
ایک دم نیٹ کلین بیٹھے رہو گے, وہ جو کر رہی ہے آپ کو غیرت ہی نہیں آئے گی, وہ آپ جو کر رہے اس کو, آپ انٹیوں سے دوستی بھی لگاؤ گے نا اس کو غصہ نہیں آئے گا. شیر گوشت کھاتا ہے, شیرنی کہیں ادھر ادھر سلام دعا کر کے تو دیکھے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ شیرنی ادھر ایک اور شیر آیا ہوا ہے, شیرنی وہاں آنکھیں لڑا رہی ہے اور یہ شیر کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں چلتا ہے نا, وہ شیر کے چیر پھاڑ کے اس کو جو ہے نا آنکھیں نکال دے گا. کیا کھاتا ہے بھائی؟ گوشت کھاتا ہے, صحیح ہے نا. تو انسان کتنا تیز دوڑتا ہے, بکریاں دوڑ سکتی ہیں اتنا تیز, چیتا دوڑتا ہے, شیر دوڑتا ہے, انسان کی اسپیڈ بھی بہت تیز ہے. تو بہت ساری صفات انسان میں کون سی ہیں؟ گوشت والی. تو گھر لڑائیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں, تو یہ تھوڑی کہ زبان سے دھڑ 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 فوراً طلاقیں نکال دیں, جبکہ آپ کو پتا بھی ہے کہ زبان سے نکلنے کے بعد اس میں ریورس گیئر نہیں ہے. تو میں نے اس خاتون سے کہا یہ ایک نمبر کا بے شرم آدمی ہے, یہ دونوں طرف سے پیڑے کھانے کے موڈ میں ہے کہ بیگم کی نظروں میں بھی بڑا بنا رہا ہوں اور کہوں میں تو نہیں چاہتا تھا. اچھا پتہ ہے کیا ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا. یہ بہت ہوتا ہے طلاق کے بعد. ہمارے پاس کیس آتے ہیں, کبھی میں اب کسی کے پرسنل وہ چیزیں کو نہیں شیئر کرنا چاہیے ورنہ میں بلاؤں بھرے مجمع میں. یہی ہے, پتہ نہیں صاحب میں بیٹھا ہوا تھا, میں پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ. یہ پتہ ہے گھننے سمجھتے ہیں, یہ بیوی کی نظروں میں سسرال میں گھننے بننا چاہتے ہیں کہ اصل میں بس اچانک یار ایسے ایسے بھی لے رہا ہوگا سانس, جیسے مجھ پہ بہت ٹینشن ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ اوروں کے منہ سے کیوں نہیں نکلتا ہے ایسے. ایک کمبخت نے تو طلاقیں دی ہیں, اور اس کے بعد جب فتویٰ دیا ہم نے بھائی طلاق ہو گئی ہے, اہل حدیث سے فتویٰ لایا ہم نے, اس کو دلائل سے ثابت کر دیا یہ فتویٰ غلط ہے اہل حدیث کا, قرآن و سنت میں تین ہوتی ہیں. پھر پتہ ہے کیا کیا اس نے, جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا نا, پھر فتویٰ لے کر آیا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے. حالانکہ میں جانتا تھا کچھ بھی نہیں ہے. کیا جادو ہوا ہے؟ جادو کی دلیل کیا؟ کہہ رہا ہے یار دیکھیں میری اچھی بھلی بیوی ہے, میرے کوئی اس سے لڑائی بھی نہیں ہے, تو ایسی عورت کو کوئی طلاق دے گا؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر بھی میں نے دے دی, پھر بھی میں نے دے دی. اچھا کہہ رہے اس سے پہلے اتنی لڑائیاں ہوئی, میں نے کبھی دی؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر بھی میں نے دے دی. اچھا کہہ رہے پھر مفتی صاحب یہ دیکھیں کہیں سے فتویٰ لایا تھا نا, تو مجھے غصہ آیا کہ میں نے کہا یہ کیا لائے ہو یار تم, یہ تو کہہ رہے نہیں فتوے تو مارکیٹ میں ہر طرح کے آپ کو, پاکستان میں پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا آپ کو وہاں سے. تو کہہ رہے میں اصل میں ایک غیبی طاقت, اس کے الفاظ ہیں یہ, کہہ رہے غیبی طاقت نے مجھے, بیوی اوپر والے پورشن میں تھی نیچے تھا, کہہ رہے پتہ نہیں یہ غیبی طاقت نے مجھے اٹھایا اوپر لے کے گئی اور میں وہاں جا کے دھڑ دھڑ طلاق کہہ کے نیچے آ گیا. میں نے کہا میرے بھائی خدا کے عذاب سے ڈرو, یہ کہانیاں کسی اور کو سناؤ, یہ کہانی ہے, لیکن کہاں اللہ کا خوف جب ختم ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ جلد بازی. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا جان چھوٹ گئی اس فضول آدمی سے, اچھا ہے یہ پیڑے کھا رہا ہے. وہ بھی بیچارہ عورت نرم دل ہوتی ہے, کہتی میرے ہسبینڈ ایسے ہیں نہیں, ایکچولی وہ بیچارے چاہتے نہیں تھے لیکن دیکھے ہو گیا تو کیا کروں. میں نے کہا وہ چاہتا تھا تبھی دی ہے, ورنہ بھائی اڑ جاتا نا, کون کیا بگاڑ لیتا اس کا, کیا بگاڑ لیتے خاندان والے. بولتا ہے ایسی کی تیسی جو مرضی. اور ہمارے ایک جاننے والے نے کی ہے دوسری شادی, اس کے سسرال نے بہت بندوق لے کر آ گئے کہ تو طلاق دے ورنہ مار دیں گے. اس نے کہا میرے قتلے بناؤ, ٹکڑے کر کے نا کوؤں کو کھلا دو, کسی کے باپ میں دم ہے میری زبان سے نکلوا کے دکھائے. میں نے کہا مرد پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے. یہ الفاظ تھے اس کے. ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. اس کو بہت دباؤ ڈا. اس نے کہا یہ نہیں کہ اس نے کہا میں دوسری طرف مائل ہو جاؤں گا, اس نے کہا یہ پہلی بھی میری ہے, اس کے حقوق میں کوئی کمی ہو پھر بندوق سے میرا سر اڑاؤ آپ. یہ بھی خاندانی, یہ نہیں کہ اب پہلی کی دوسری کی وجہ سے پہلی کو بھول جائے. کہہ رہا ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, چھوڑوں گا دونوں میں سے کسی کو نہیں, کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اتنا دباؤ ڈالا اس کے خاندان والوں نے. اس نے کہا بھائی وہ کوئی قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے, کوئی مارنے کی. اس نے کہا بھائی قتلے بنا کے نا کوؤں کو کھلا دو, ٹھیک ہے نا. اور اس نے کہا کہ میں ذہنی طور پہ تیار بھی تھا کہ جب کیا ہے تو پھر میں نے اس کو حوصلہ, میں نے کہا یار مرد پہلی دفعہ دیکھا ہے, خاندانی آدمی. میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے, رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو دوسری شادی والوں کو بھی میں کہتا ہوں تپڑ ہے تو پاس کرو ورنہ کیا کرو, برداشت, ورنہ پہلی کوئی گزارا کرو. دم نہیں ہے تو چھوڑ دو, نہ کسی کا گھر نہیں
برباد کرو. دم ہوتا نہیں ہے, چسکے لینے کے لیے شادی کرتے ہیں, جب دباؤ آتا ہے تو چسکے لے چکے ہوتے ہیں, 6 مہینے تک نہیں پکڑے جاتے, تو 6 مہینے میں انجوائے کر لیا لائف کو, اب ادھر دباؤ آ رہا ہے تو انجوائے تو کر لیا ہے, وہ تو ویسے بھی پرانی ہو گئی ہے, اماں نے دباؤ ڈالا, ابا نے دباؤ ڈالا, میں ایکچولی مجبور ہوں. اماں بیچاری کیا مجبور, وہ کیا کرے گی, ماں کیا کرے, عورت کیا مجبور کر سکتی, اماں کو بول دو اماں آپ کے قدموں میں جنت ہے, یہ میں نہیں کر سکتا. اماں آپ سے لاکھ روپے مانگ رہی ہوتی نا, وہ نہیں دیتے لوگ, جتنا بھی ٹینشن میں چلی جائے, اماں میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دوں گا. تو اپنے ذاتی مفاد میں تو اماں کے سامنے ابا کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں, یہاں کیا ہو جاتے ہیں, ڈھیلے. تو یہ سب کیا ہے, جلد شادی بھی جلد بازی میں کر لی بغیر انجام سوچے, اور اب طلاق بھی جلد بازی میں دے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرمایا تم میں 2 خصلتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں, ایک الحلم برداشت, اور دوسری کیا چیز ہے, الانا کہ جلدی فیصلہ نہیں کرتے. کیوں حوصلہ افزائی کی, کہ جن لوگوں میں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں اکثر ان کی حوصلہ افزائی سوسائٹی میں نہیں ہوتی. لوگ فوراً آتے ہیں کہ نہیں اب فیصلہ کرو, ابھی بتاؤ. آدمی کہتا ہے بھائی نہیں بتا سکتا میں, تو لوگ کہتے ہیں ابے یہ دیکھو اس میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے, ڈیسیجن پاور ہی نہیں ہے. او بھائی غلط ڈیسیجن لینے سے بہتر ہے آپ ڈیسیجن لیں ہی نہیں. بول دیں مجھے نہیں پتا, کسی کے خلاف فتویٰ دلوانا ہو, کسی کے خلاف, اب ایک صاحب آئے ایک مولوی نے یہ کیا وہ کیا, آپ فتویٰ دیں. میں نے کہا بھائی میں یہ تو فتویٰ دے سکتا ہوں جو مولوی ایسا کرے 2 نمبر, نام لے کے بولوں وہ ایسا ہے, تو جب تک اس کا بیان میں نہیں سنوں گا, اب یہ رو بھی رہے ہیں وہ جذبات میں, میں نے کہا بھائی میں جب تک دوسری پارٹی کا بیان نہیں سنوں میں کیسے فیصلہ کر لوں کہ وہ غلط ہے, آپ کتنا ہی دلائل دے دو. اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں لوگ سر پہ مسلط ہوتے ہیں کہ فتویٰ دو جلدی سے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جن سے ہم نے فتویٰ سیکھا ہے وہ فرمایا کرتے تھے بعض دفعہ کوئی شخص فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے, سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے ابھی فتویٰ چاہیے, جبکہ وہ فتویٰ تحقیق طلب ہوتا ہے, اس میں آپ جلدی فتویٰ نہیں دے سکتے. ہوتا ہے وہ کہہ رہا تو مجھے جلدی جواب چاہیے, تو فرماتے تھے کسی کی جلدی کی وجہ سے آپ اس فتوے کو اپنے اوپر مسلط مت کرو, اس کو واپس کر دو. بولو بھائی ہم 1 ہفتے سے پہلے جواب نہیں دے سکتے, اگر آپ کو فوری جواب چاہیے تو کہیں اور سے لے لیں. حضرت نے یہ جب ہمیں نصیحت کی نا تو ہمارا خیال تھا ایسا کہاں ہوتا ہوگا, لیکن جب ہم خود بھگتے ہیں نا, فتوے کا کام ہم نے شروع کیا تو بہت جگہ ہمیں اس کا بھگتنا پڑا ہے. جو پوچھنے والا ہے سر پہ ابھی جواب چاہیے, بھائی اس کو سمجھنا پڑے گا, اس میں تنقید کرنی پڑے گی, اس کو نکھارنا پڑے گا, کراس کوشچن پوچھنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے بھائی ہر چیز میں کیا کرنا ہے, یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں نا, یہ حدیث تو یاد رہے گی نا, 2 خصلتیں بردباری اور سستی الگ چیز ہے. ایسا نہ ہو پہلے ہی پوستی ہیں تو اور پوستی ہو جائیں کہ جلد بازی بہت بری چیز ہے. صبح جاگنگ کا خیال آ رہا ہے کہ چلو آج میں صحت اچھی کرتا ہوں, جلد بازی نہیں, اگلے سال, کیونکہ یہ غلط مطلب ہے بھائی, یہ سستی ہے. سستی اور جلد بازی یہ بالکل الگ الگ ٹاپک ہیں. پڑھائی کرنی ہے بھائی, اب جلد بازی نہیں, ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں. ہفتے کے دن سے, جس نے یہ کہا نا میں ہفتے کے دن سے پڑھوں گا, میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں وہ ہفتہ کبھی بھی بولو. ایسے میرے بہت سے دوست ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم پیپر کی تیاری کریں گے مہینے کی 1 تاریخ سے, وہ بڑے ہو گئے, ان کے بچے ہو گئے, وہ دادا نانا بن گئے, اب تک وہ 1 تاریخ نہیں آئی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس سستی کو کیا سمجھنا شروع کر دو. سستی بالکل الگ چیز ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو انشاءاللہ ابھی وقت پورا ہو گیا تو اگلے ہفتے اسی آیت کو لے کے چلوں گا کہ اللہ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ بڑا جلد باز ہے. تو اس جلد بازی کے بہت سارے اثرات ہیں. کچھ اثرات تو میں نے جو سوسائٹی میں پھیلے ہوئے وہ آپ کو بتائے. ایک اثر اللہ نے قرآن میں خود بتایا ہے, وہ کیا اثر ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے وہیں سے لے کے ہم چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.